अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मोहसिन अवान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जानिब से हुकूमत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। अबूरी काबीना के नामों का ऐलान किया गया है। अब 20 साल अमेरिका और सुपर पावर और दीगर जो नेटो के ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, उनके साथ लड़ने के बाद बिलाखिर तालिबान ने अपनी मंजिल हासिल की है और दोबारा से पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। पंजशीर का जो इलाका था वो भी तालिबान के कब्ज़े में आ गया है और कुछ ही देर पहले जो है वो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अबूरी हुकूमत के सेटअप का ऐलान किया है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नामों को भी शामिल किया गया है। दो तीन बुनियादी चीज़ें इस हुकूमत की जो आज हम आपके सामने रखेंगे कि किन किन लोगों को शामिल किया गया, क्या कौमियत की बुनियाद पर शामिल किया गया। जिस तरह के कबायली निज़ाम है अफ़गानिस्तान के अंदर, कबायली धड़े हैं। अफ़गानिस्तान में कोई भी हुकूमत हो काबुल के अंदर, लेकिन जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो अपने अपने इलाके के अंदर उनकी अपनी हुकूमत कायम होती है। ये एक हकीकत रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन अब तालिबान की जानिब से पंजशीर के ऊपर कब्ज़े के बाद जब पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है तो हुकूमत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत के चीदा नामों के हवाले से आपको बताएंगे कौन लोग जो हैं उनको अहम ओहदे मिले हैं और किन किन लोगों को शामिल किया गया है। कौमियत की बुनियाद पर लोगों को शामिल नहीं किया गया। कोई भी खातून वज़ीर पूरी काबीना के अंदर शामिल नहीं है और ना ही ख़वातीन के उमूर के हवाले से किसी वजारत का ऐलान किया गया है। अलबत्ता तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि ये एक अबूरी सेटअप है, यानी इसको हतमी हुकूमत ना समझा जाए। उनका ये कहना है कि अभी बाद में इसके अंदर तरमीम की जा सकती है, कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे और नामों का ऐलान किया जाएगा। तो इस हवाले से आपको बताएंगे, इस हुकूमत के हवाले से जिन लोगों को शामिल किया गया उनके हवाले से आपको बताएंगे किन को क्या ओहदे दिए गए और किस तरह का सेटअप जो है बनाया गया, क्योंकि काफ़ी दिन लगे हैं इन नामों का ऐलान करने में। इससे पहले ये कहा जा रहा था गुज़िश्ता जुमे के बाद रोज़ के ऐलान कर दिया जाएगा हुकूमत का, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये अफ़गानिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर तालिबान के लिए एक तारीख़ी दिन है। तालिबान ने 20 साल जदोजहद की है इस दिन के लिए और 20 साल अमेरिका जैसी सुपर पावर और दूसरी ताकतों से लड़ने के बाद अब तालिबान वापस आ गए हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि 9/11 को 11 जो सितंबर है उस रोज़ जो है मुमकिन तौर पर ऐलान किया जाएगा हुकूमत का, लेकिन नहीं, आज ऐलान कर दिया गया। जिस तरह के पहले भारत के साथ हाथ हुआ 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में काबुल पर कब्ज़ा हुआ, 6 सितंबर को पंजशीर के ऊपर कब्ज़ा हो गया। तो भारतीय मीडिया के अंदर जो मातम है, जो चीखें हैं, जो मुसलसल चीखें हैं, उसके हवाले से आपको इससे अगली वीडियो के अंदर हम बहुत सारी तफसीलात बताएंगे कि कौन से भारतीय मीडिया में, टेलीविज़न चैनल ने क्या क्या झूठ बोला, किस तरह से उनकी जगहसाई हुई, रुसवाई हुई पूरी दुनिया के अंदर। ये एक अलग वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल बताएंगे। अब जनाब चलते हैं तालिबान हुकूमत की जानिब जिसका ऐलान कर दिया गया है कि कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है। आपको बताएंगे कि ये मुल्ला मोहम्मद हसन कौन है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, जिनके बारे में समझा जा रहा था कि वो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के सरबराह होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, उनको नायब वज़ीर आज़म जो है वो मुकर्रर किया गया है। सरबराह के 2 नायब वज़ीर आज़म होंगे, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर पहले नंबर पर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी जो हैं उनको भी नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया है। अब बहुत सारे लोग इससे पहले समझ रहे थे कि मुमकिन तौर पर जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हैं उनको वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकीनन इसके अंदर भी कोई हिकमत होगी तालिबान की। और जो मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद हैं, जिनको बनाया गया है, सरबराह बनाया गया है अफ़गान हुकूमत का, वो नायब रहे हैं एक दौर में मुल्ला उमर के, उनके तर्जुमान रहे हैं, बहुत सारे अहम ओहदों के ऊपर काम करते हैं। जब आखिरी हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर ख़त्म हुई तालिबान की तो उसमें ये वज़ीर और गवर्नर के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं और इनको ज़ाती तौर पर मुल्ला हिब्तुल्लाह ने इनका नाम जो है वो तजवीज़ किया था और इनको सरबराह बनाया गया है। आगे चलते हैं जी। अब मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो कि सरबराह है, बानी है तालिबान के, मुल्ला उमर उनके बेटे हैं। ये मिलिट्री कमीशन के सरबराह थे अफ़गानिस्तान के, जितने लोग लड़ते रहे अफ़गानिस्तान में तालिबान के, ये उनके सरबराह थे मिलिट्री कमीशन के। उनको वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर किया गया है, मौलवी याकूब को। उसके बाद हम बात करते हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी की। ये हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं। अब इनको जो ओहदा दिया गया है वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला इनको बनाया गया है। ये बहुत अहम ओहदा है और सिराजुद्दीन हक्कानी का इसके ऊपर इंतखाब किया जाना इस बात की दलील है कि हक्कानी नेटवर्क को अहमियत हासिल है तालिबान के अंदर।
اور حقانی نیٹ ورک اپنے طور پر بھی کام کرتا رہا ہے، لیکن اب ان کو طالبان کے اندر ایک اہم عہدے کے اوپر فائز کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کو بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قطر میں جو طالبان کا دفتر ہے اس کے جو سربراہ ہیں شیر محمد عباس ستکزئی، ان کو وزیر خارجہ مقرر کیا جائے گا، لیکن طالبان کی جانب سے اس عہدے کے لیے جو ہے امیر خان متقی کے نام کا اعلان کیا گیا ہے، اور جو شیر محمد عباس صاحب ان کو نائب وزیر خارجہ امور مقرر کیا گیا ہے۔ ملا ہدایت اللہ بدری ان کو مالیات کا وزیر بنایا گیا ہے۔ ملا خیر اللہ خیر خواہ کو اطلاعات و ثقافت کا وزیر بنایا گیا، اور جو طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، جنہوں نے ناموں کا اعلان کیا ہے، ان کو ان کا نائب بنایا گیا ہے، نائب کے عہدے پر ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ملا عبد اللطیف منصور، پانی اور بجلی کی وزارت ان کو دی گئی ہے۔ پانی اور بجلی کا عہدہ جو ہے وزارت کا ان کے پاس ہوگا۔ عبد الباقی حقانی، ان کو وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے۔ حقانی نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے۔ خلیل الرحمن حقانی، پناہ گزین جو افراد ہیں ان کی وزارت ان کے حوالے کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ عبدالحق وسق، ان کو انٹیلیجنس کا عہدہ دیا گیا ہے، انٹیلیجنس چیف بنایا گیا ہے۔ حاجی ادریس، ان کو افغانستان کا جو مرکزی بینک ہوگا اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جو اب تک کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں جو کابینہ کا اعلان کیا گیا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حقانی نیٹ ورک کو اہمیت حاصل ہے، ان کے کافی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کی ایک اہمیت اپنی بہرحال موجود ہے، اور اس کا اعتراف جو کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا گیا اس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ آگے آتے ہیں جی۔ قاری دین محمد حنیف، ان کو اقتصادیات کا شعبہ دیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحاکم شریعہ، ان کو وزیر انصاف مقرر کیا گیا ہے طالبان حکومت کے اندر۔ نور اللہ نوری کو سرحد اور قبائل کی وزارت دی گئی ہے، جبکہ یونس اخونزادہ جو ہیں وہ دیہی ترقی کے جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے شعبے کے۔ ملا عبد المنان عمری، عوامی محبود، یہ شعبہ دیا گیا ہے ان کو۔ ملا محمد عیسیٰ اخون، ان کو کانکنی کا شعبہ سونپا گیا ہے۔ فصیح الدین، چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا ہے فصیح الدین کو۔ طالبان کے اہم رہنما ہیں، جو لڑتے رہے ہیں طالبان جنگجو، ان کے اندر یہ اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا، شیر محمد عباس ستکزئی یہ جو قطر کے اندر طالبان کا دفتر تھا اس کے سربراہ تھے، اور یہ جتنے مذاکرات ہوتے رہے امریکہ کے ساتھ، اس کے اندر جو نیٹو کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات قطر کے دفتر میں کرتے رہے دوحہ میں، تو یہ اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے، ایک اہم رہنما تھے، اور ان کو جو ہے اب نائب وزیر خارجہ امور مقرر کیا گیا ہے۔ مولوی نور جلال، نائب وزیر خارجہ تعینات کیا گیا ہے جی ان کو۔ اور اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد، جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے بہت سارے چینلز کے اوپر لائیو ان کو دکھایا گیا جب یہ افغانستان میں کابل کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اب بھی پوری دنیا کا میڈیا ان کو کور کر رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو نون فیس ہے ان کا اب کچھ دنوں کے اندر جن کو بہت زیادہ پہچانا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد، نائب وزیر اطلاعات و ثقافت ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ ملا تاج میر جواد، نائب سربراہ اول برائے انٹیلیجنس ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ ملا رحمت اللہ نجیب، نائب سربراہ انٹیلیجنس، اور ملا عبدالحق کو نائب وزیر داخلہ برائے انسداد منشیات جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ کابل میں طالبان کی نئی جو کابینہ اس کے اعلان کے موقع پر ذبیح اللہ مجاہد نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ حتمی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ عبوری سیٹ اپ ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اب ان کا جو بھی سیٹ اپ ہو، جیسے کہ بہت ساری اور چیزیں واضح کی ہیں ذبیح اللہ مجاہد نے، اور یہ کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ 20 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے اندر مداخلت ہے، کردار ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے مداخلت کے حوالے سے۔ اور جتنا بھی پروپیگنڈا، خاص طور پر جس طرح کی انڈین میڈیا جو ہے اس کے اندر چیخو پکار بچی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ماتم وہاں پہ کیا جا رہا ہے، یہ بتائیں گے آپ کو کل ایک ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ کہ کون کیا کر رہا ہے، کون سا ٹی وی چینل، اور کس بے شرمی کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور مسلسل بول رہے ہیں۔ پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے کہ یہ جو آپ دکھا رہے تھے یہ غلط ہے، وہ پھر بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اتنے زیادہ لوگوں کا پینل بٹھا کے اس کے اوپر تبصرے بھی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو کل بتائیں گے۔
تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہے پاکستان کے افغانستان کے معاملات میں، اور 20 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ اس کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو ڈینائی کیا ہے۔ طالبان نے جو نئی حکومت کا اعلان کیا اس میں خواتین کے حوالے سے کوئی وزارت نہیں رکھی گئی، اور کوئی خاتون وزیر جو ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ذبیح اللہ مجاہد ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ حکومت حتمی نہیں ہے، ایک عبوری حکومت کا سیٹ اپ کا اعلان کیا ہے، تو اس میں بعد میں لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے جی کہ وزارتوں کی تقسیم قومیت کی بنا پر نہیں کی گئی، جیسے کہ تاجک ہیں، ازبک ہیں وہاں پر، اور بہت ساری قومیں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کے لوگ بڑی اہم ان کا کردار رہا ہے طالبان کے اندر۔ تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ جیسے وار لارڈ سے اپنے اپنے علاقے کے اندر ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو شاید وار لارڈز کو اس کے میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو جس اہلیت کا حامل تھا اس کو اس عہدے کے اوپر تعینات کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بیرونی جو دنیا ہے اس کے لوگوں کو یہاں کے نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنا نظام خود بنائیں گے، خود چلائیں گے، نہ کسی کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ کوئی کرے۔ باہر کے لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں کہ افغانستان میں نظام کیسا ہوگا، یہ ذبیح اللہ مجاہد نے دو ٹوک کہا ہے، اور کسی کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے داخلی امور میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب طالبان نے اپنی حکومت کا افغانستان میں اعلان کیا۔ 20 سال وہ لڑتے رہے امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، جو یورپی ممالک ہیں، جو اتحادی تھے امریکہ کے، ان کے ساتھ 20 سال حالت جنگ میں رہنے کے بعد طالبان نے اب دوبارہ فتح کا اعلان کیا، اور یہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل لمحہ تھا طالبان کے لیے، اور پوری دنیا اس کو جو ہے جس طرح سے طالبان نے افغانستان کے اندر قبضہ کیا، ابھی تک ماہرین کے اس کے اوپر حیران ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان جو افغانستان ہے اس کے اوپر طالبان نے کیسے قبضہ کر لیا ہے۔ پنجشیر کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ پنجشیر کے اندر ان کی مکمل طور پر جو ان کا کنٹرول ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور وہاں پر امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے جز وقتی ہے، اور مکمل حکومت بعد میں بنائی جائے گی، یقیناً کسی بڑی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا۔ ایک اور بہت اہم بات جو ذبیح اللہ مجاہد نے کی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا گیا، آج بھی ایک مظاہرہ کیا گیا افغانستان میں۔ ان مظاہروں کو بری طرح سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہیں امن و امان خراب کرنے کی وجہ بنیں گے۔ جو لوگ تڑپ رہے ہیں، جو ممالک بلک رہے ہیں بھارت جیسے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ابھی بھی شورش قائم رہے افغانستان کے اندر، وہاں پر بدامنی قائم رہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہ مظاہرین کے پیچھے موجود لوگ ملک سے باہر ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کسی کو افغانستان کے حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فوجی ہیں ان کے پاس ابھی اتنی اہلیت نہیں ہے، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے کہ وہ ایسے مظاہروں کو کنٹرول کر سکیں، لیکن ہم اس کے اوپر قابو پائیں گے۔ ہمارا نظام جو ہے ابھی تک وہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلش نہیں ہوا، اور قانون کی تعریف نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ مظاہرے کرنے سے گریز کریں، باقاعدہ سیٹ اپ کریں گے، میچور بنے گا جب ہمارا پورا نظام، تو اس کے اندر جو ہے ہم انہوں نے یہ کہا کہ اور لوگوں کو بھی شامل بھی کریں گے، اور سب لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ مولوی حسن جو احمد حسن اخوند ہیں جی، جن کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے، ملا محمد حسن اخوند، یہ بہت اہم رہنما ہیں، اور یہ ملا عمر کے قریب بھی رہے ہیں، مشیر بھی رہے ہیں، اور جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس کے اندر یہ وزیر کے اور گورنر کے عہدے پر بھی قائم رہ چکے، فائز رہ چکے ہیں، اور اس کا باقاعدہ طور پر ان کے نام کا اعلان انتخاب جو ہے وہ ملا ہیبت اللہ جو کہ سربراہ ہیں طالبان کے، انہوں نے کیا تھا۔ یہ اب تک کے لیے یہ تھا۔ اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بھارت کے میڈیا کا جو رونا دھونا ہے، جو پروپیگنڈا ہے، اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے دیں گے کہ کس چینل نے کہاں کہاں کیا کیا بلنڈر کیا ہے، اور کیسے کیسے پاکستان کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر کس طرح سے ان کی رسوائی ہوئی ہے۔ یہ پورے ثبوتوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو بھی ہو، افغانستان کے اندر طالبان نے تاریخ رقم کر دی ہے، اور پوری دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ لوگ راضی ہوں ناراض ہوں، ہر کسی کے اپنے نظریات ہیں، لیکن طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت تاریخی لمحہ تھا۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے۔